आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। अब से कुछ देर पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो तमाम सियासी जमातें अपोजिशन की इकट्ठी होकर एलामिया पेश करी थी, वो आप सुन रहे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। मौलाना फजलुर रहमान ने 26 निकात जो हैं वो पढ़कर सुनाए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो अब तहरीक अब हम हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाने जा रहे हैं या हुकूमत को गिराने के हवाले से चलाने जा रहे हैं, इसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया, जिसमें कहा जी कि फ़ौज और एजेंसीज़ का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। आटे घी चीनी की कीमत कम करे हुकूमत। ये हुकूमत जो है, एक नुक्ता ये भी था इसके अंदर कि वो पाकिस्तान के दिफा, सलामती और मईशत के लिए ख़तरा बन चुकी है। 18वीं तरमीम NFC वार्ड सूबाई खुद मुख्तारी पर अपोजिशन किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं मानेगी, और ये सिलेक्टेड हुकूमत सकूत कश्मीर की ज़िम्मेदार है। और एक ट्रूथ कमीशन बनाए जो कि 1947 से लेकर अब तक के वाक़यात को अवाम के सामने लेकर आए। ये कुछ बुनियादी निकात हैं जो कि मैंने आपके सामने पेश किए। उसके बाद बात हुई एक्शन प्लान की, और एक्शन प्लान में उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो फिर अक्टूबर से लेके जनवरी तक का एक प्लान भी पेश किया अपोजिशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जलसों जुलूसों से होगी, तहरीक से होगी, और इवेंचुअली हम फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। और जो अपने इस्तीफ़ों की बात है, जिसके हवाले से हम पहले भी देख रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड थी कि इस्तीफ़ा दे दें असेंबलियों से, कानून साजी का हिस्सा ना बने, कोई इवेंट अटेंड ना करें, हुकूमत का कोई सुपर पावर का सरबराह भी आ जाए तो उसके साथ जाके भी ना आप मिलें, इस हुकूमत से टोटल बॉयकॉट कर दें। कुछ उसी तरह की बातें जिस तरह की इमरान खान साहब करते थे जब कंटेनर पे होते थे। तो अपने इस्तीफों के हवाले से फैसला ये हुआ इन तमाम सियासी जमातों में अपोजिशन की कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी देखेगी कि कब मुनासिब वक्त है कि हम असेंबलियों से बाहर आ जाएं, हम अपनी सीट्स छोड़ दें, और जो भी हमारे पास प्रिविलेजेस हैं बतौर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द सेनेट और मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, उनको हम गिव अप कर दें। और अदम एतमाद की जो तहरीक है वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ, उस पर भी गौर करेंगे। तो ये क्रक्स है। आज बहुत पॉलिटिकली हैपनिंग डे था, उसका सारा क्रक्स मैंने आपको बताया। बिफोर आई गो टू माई गेस्ट, एक दो चीज़ें मैं आपको सुनवा दूँ। सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर जिसने इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल तो मचाई है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की अपनी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तकरीर होने से पहले हुकूमत के अरकान ने कहना शुरू कर दिया हम ये तकरीर नशर नहीं होने देंगे, किसी ने नशर की तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। भाई आपने तो खुद उसको इतना बड़ा इवेंट बना दिया, और उसके बाद वजीर आजम साहब इस हक में थे कि नशर होने दें, और मुशीर कह रहे थे कि हम नशर नहीं होने देंगे। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में वो तकरीर जो थी वो चिंगारी बन के और भी ज्यादा फैली और लोगों ने सुनी। उसका एक चंक सुन लें मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। जी, आपने सुना है मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे और मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक कर रहे थे। पहला सवाल, अच्छा जी मैं गेस्ट का तारुफ कराता हूँ। पहले फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं। मियां साहब, पहला सवाल मैं आपसे, इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ, चौधरी साहब आपका रिएक्शन मैं चाहता हूँ। ये जितनी भी आज सारा दिन APC के हवाले से गुफ्तो शनीद होती रही और अब मीडिया पर भी आ गई, ये जो रेजिग्नेशन की डिमांड है कि वजीर आजम फौरी तौर पर इस्तीफा दें, नहीं तो फिर तहरीक चलेगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, और इवेंचुअली फिर लॉन्ग मार्च होगा। 4 महीने का वक्त दिया, क्या रद्द अमल है आपका बतौर हुकूमती वजीर? इमरान खान कोई इस अपोजिशन की मरहून मिन्नत इक़्तिदार में नहीं आए हैं। उन्हें पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने मुंतखब किया है, और जाहिर है कि वो अपोजिशन के कहने के ऊपर तो हम इस्तीफा नहीं दे सकते। इनसे तो चेयरमैन सेनेट से जो है वो नहीं इस्तीफा लिया जा सका, जिसमें ये अददी अक्सरियत में थे, तो ये वहाँ पे कहाँ इस्तीफा ले सकते हैं जहाँ पे उनकी अक्सरियत ही नहीं है और वो माइनॉरिटी हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए सारा जो फोकस था अपोजिशन का, APC का, ये सिर्फ एक है। ना तो अपोजिशन का कोई एजेंडा है, ना ही अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है, ना ही उनके पास एजिटेशन की कोई ताकत है। शहबाज शरीफ साहब
اور بلاول صاحب تو اس وقت جو ہے اگر راولپنڈی، لاہور اور کہیں پہ پشاور، ادھر تو یہ شادی ہال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے. تحریک چلانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ مورل کرنسی ہوتی ہے. کیا عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت سے جو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے یا یہ کر لیں، وہ بھی کوئی نواز شریف یا زرداری کو ایز این آلٹرنیٹو نہیں لیتے. سارے لوگ جو ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ جی عمران خان اگر یہ کر لیں تو اور بہتر ہو جائے گا. جو تمام نہ ان سے کسی کو کوئی امید ہے، نہ ہی ان کو کوئی NRO ملنا ہے، لہذا ٹھیک ہے یہ میڈیا ایونٹ ہے، میڈیا کو آج اچھی کوریج جو ہے وہ مل گئی ان کو، کیونکہ کتنے عرصے بعد ایک ایونٹ ہوا تھا. سو میڈیا کوریج کے حساب سے امپورٹنس ہے، اس کے علاوہ کوئی امپورٹنس. چوہے صاحب، یہ آپ نے جو کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے وہ بھی اچھی پرفارمنس کے لیے نواز شریف کو یا پھر پیپلز پارٹی کو آلٹرنیٹو یا متبادل نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال پرفارمنس کے ایشوز تو ہیں. مثال کے طور پہ میاں شہباز شریف نے آج جو تقریر کی ہے وہاں پہ یا جو خطاب کیا اس میں ایک پوائنٹ جس میں وہ تاریخی کا لفظ بہت دفعہ استعمال کر رہے تھے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی رسپونڈ کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی حکومت ہے. یقیناً یہ ایک تاریخی حکومت ہے کہ یہ تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں آئی. اس کا بجٹ خسارہ تاریخی ہے، اس کے قرضے لینے کی رفتار تاریخی ہے، مہنگائی تاریخی ہے، غریب ماری تاریخی ہے، بے روزگاری تاریخی ہے، اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے، سفارتی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے، معاشی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے. تو آج پھر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں. جی چوہے صاحب، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس وقت مسائل ہیں پاکستان میں وہ تاریخی ہیں اور اس حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کا وقت آ گیا. دیکھیے یہ تو پھر ایسی رسمی سی بات آ جائے گی. وہ ظاہر ہے کہ ہم بتائیں گے کہ جس طرح کا حالات میں پاکستان ہم نے انہیرٹ کیا کس قسم کا تھا. جب شہباز شریف صاحب نے پنجاب انہیرٹ کیا تھا تو پنجاب ایک پروفیٹیبل صوبہ تھا، جب انہوں نے چھوڑا ہے تو ایک بینکرپٹ صوبہ چھوڑا ہے. سو کیا اگر پاکستان کی اکانومی کی حالت دیکھیں یا پاکستان کی اوور آل ترقی کی حالت دیکھیں تو کیا آپ شہباز شریف کو یا نواز شریف کو یا زرداری کو موقع دیں گے؟ آنسر از نو، کیونکہ وہ تو اپنے ٹینیورز میں اس قدر برا حال کر کے گئے ہیں پاکستان کا کہ کوئی ان کی طرف نہیں دیکھے گا. اور اس لیے یہ فیصلہ تو 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے 2023 میں لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ووٹ دینا. فوری طور کے اوپر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپوزیشن کی APC کا مقصد کوئی ایشوز کے اوپر بات کرنا تو نہیں تھا یا کوئی ان کا معاملہ تو نہیں تھا. وہ تو اپنے کیسز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جو 3 بڑے قائدین ہیں، فضل الرحمان ہیں، نواز شریف ہیں، زرداری ہیں، تینوں کے کیسز ہیں. تینوں کہتے ہیں ہمیں اپنے کیسز میں ریلیف دیں. اب سوال یہ ہے کہ لوگ ان تینوں کے کیسز سے ان کو بچانے کے لیے کیوں سڑکوں پہ نکلیں، اور نہ ہی لوگ نکلیں گے، اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے. لہٰذا بس ٹھیک ہے، آئے ہیں، کھایا پیا ہے، چلے گئے، اور اس کے علاوہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب مجھے فرمائیے گا، ایک تو یہ کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ میرے پاس ایک ساٹ ہے، میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو وہ سنوا لوں. کیپٹن صفدر صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے کچھ کہا. میں آپ سے بھی پہلا سوال یہی ہے، یہ ساٹ دکھانے سے پہلے، کہ میاں نواز شریف صاحب کی آج کی جو تقریر ہے جو انہوں نے بڑی دھویں دار طریقے سے کی ہے لندن میں بیٹھ کے، کیا ماشاءاللہ ان کی صحت بھی بالکل صحیح لگ رہی تھی. اب وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں؟ میاں صاحب 2 چیزیں نوٹ وردی تھی. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سارے ابہام دور کر دیے ہیں. میرے خیال میں یہ ابہام بھی دور ہو گیا آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نظر میں کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت اچھی ہے. ہی لکڈ ہیلدی، نمبر 1. دوسرا، وہ جو خمینی والی بات کر رہے ہیں وہ کہ جی وہ خمینی بن کے واپس آئیں گے، خیر پتہ نہیں وہ کمپیریزن کس طرح سے ڈرا کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اب، اور آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں، یا وہیں سے بیٹھ کے خطاب کریں گے؟ دیکھیں جو احتشام آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے، جو آپ نے کہا کہ بظاہر جو آج نظر آ رہی ہے، خدا کرے اندرونی طور پر بھی ایسی صحت ہو، ہماری دعا ہے. اور نواز شریف جو ہی بہتر ہوں گے، خدا کے فضل و کرم سے ایک لمحہ رکنے والے نہیں ہیں. اور جہاں تک آج آپ نے بات کی ہے کہ ان کی تقریر بڑی دھواں تھی، مجھے آپ احتشام بتا دیں کہ کوئی ایسی بات تھی جو پاکستان کی قوم کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کر رہی تھی. کوئی ایسی بات بتائیں جو فیک گفتگو ہم کر رہے تھے جس طرح کی آج کے پرائم منسٹر کرتے ہیں. مجھے آج آپ بتائیں یہ کیا ہم مہنگائی کا رونا نہ روئیں؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ہم پاکستان کی تنہائی جو ہے آج دنیا میں اس کا ذکر نہ کریں؟ کیا ہم آج مقبوضہ کشمیر جو انہوں نے دے دیا اس کا تذکرہ نہ کریں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج جب یہ کہتے ہیں کہ موازنہ کیا جائے پچھلی حکومتوں سے ہمیں کیسا پاکستان ملا، تو پھر آپ احتشام مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جب 2013 تھا تو اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی تھی، دہشت گردی بھی تھی، معیشت کا جو حال تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج جو 2018 میں ان کو پاکستان ملا، کیا دہشت گردی پاکستان کے اندر تھی؟ کیا لوڈ شیڈنگ پاکستان میں تھی؟ اور کیا معیشت آج جیسی شکل میں تھی؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو، اور سی پیک ہم لے کر آئے اور انہوں نے سی پیک کے ساتھ حشر اس کا کیا کیا؟ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے جو دھواں دار آپ کہتے ہیں تقریر کی، اس میں کہا کیا ہے؟ اس میں کہا یہی ہے نا کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس میں کہا کیا ہے؟ یہی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہی کہا ہے کہ آئینی ادارے جو ہیں اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو پاکستان بھی ترقی کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال جیسے ممالک کی جو ہے وہ کرنسی ہم سے زیادہ مستحکم ہو گئی ہے۔ کیا غلط کہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں آج کہ پاکستان کا آج بچہ اس چیز کو نہیں رو رہا ان کی جان کو کہ پاکستان جو ہے دنیا میں تنہا رہ گیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے دوست ممالک جو تھے وہ بھی پاکستان کو چھوڑ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ دوست ممالک کے بارے میں گفتگو کیا فرماتے ہیں؟ کیا غلط کہا ہے؟ نواز شریف نے یہ کیا نہیں کہا کہ بھائی آپ آزادانہ الیکشن ہونے دو، آپ 2-4 پہ کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، اس کو تو آپ ڈاکو کہتے ہو، اور قوم کے کروڑوں عوام کیا جو ووٹ چوری کر لیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے کوئی تیار؟ یہ بات ہم کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں، اس کی بالادستی کے لیے بات کرتے ہیں، تو جو فواد چودھری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی آزادانہ طور پر انتخاب ہونے دو، کل کو آپ کو پھر بھی لوگ قبول کرتے ہیں ان تمام برائیوں کے باوجود، تو ہمیں کیا گلہ ہے؟ لوگ آپ کو منتخب کریں، مگر اگر آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی، آپ نے کہا کہ جی پاکستان کے عوام کا بڑا برا حال ہے اس وقت، معاشی طور پہ اور اقتصادی طور پہ اور سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ، اور پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں وہ تو بہرحال پچھلے 72-73 سال سے یہاں پر ہیں، اور بہت ساری مسائلیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو پچھلے ادوار حکومت میں لوگوں کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوتے رہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے جو کہا کہ اگر پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے باوجود وہ میاں نواز شریف کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو متبادل کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو پہلی آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی 4 دفعہ حکومت آئی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس نظام کو بدلنے کے لیے، جس میں غریب آدمی پستا ہے اور امیر آدمی جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ پر دوبارہ بھروسہ کریں گے؟ کیونکہ آپ بھی اسی نظام حکومت کو لے کر چلتے رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب۔ احتشام 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں۔ میں احتشام آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں عوام نے نااہل کیا ہے؟ ہمیں عوام نے نکالا ہے؟ کیا 2018 کے انتخابات جو ہوئے اس میں لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے؟ کیا ہمیں لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا ہمیں جو ووٹ ملے ہیں تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی کیا لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے؟ اور کیا ان کے وزیر داخلہ جو آج کے وزیر داخلہ ہیں احتشام، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف 2-4 لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز چوتھی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم ہوتے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے وزیر داخلہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ بات کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک یہ لے کر آئے تھے، اس کا جو حشر ہوا ہے اس سے یہ سبق سیکھ لیں۔ ہاں، ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے، سیکھ کر تحریک کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے
اور اقلیت میں کس طرح بدلتے ہیں. پہلے تو سینٹ تک محدود تھے, یا بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد جس طرح لایا گیا وہاں تک باتیں تھیں. بھائی آپ تو اسمبلی کے اندر فیٹف کی لیجسلیشن دوسری مثال ہے. آپ کے اپنے رینکس میں ڈس آرڈر ہے. آپ تو اپنے پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کی عوام کو کیسے متحد کریں گے وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے؟ نہ سن لیں احتشام, کچھ لوگوں کو, محدود لوگوں کو دباؤ میں لا کر اپنی من پسند فیصلے ان سے لینا یا کروانا آسان ہوتا ہے. فواد صاحب سے اس کا رسپانس لیتے ہیں. اجازت دیجیے فواد صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ جی آ گیا آپ کا پوائنٹ, آ گیا, میں سمجھ گیا. فواد میرے پاس وقت ذرا کم ہے, چوائس صاحب فرمائیے گا پلیز. جی پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ ان کو نہیں دیے, شاید کسی وجہ سے نہیں دیے. دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کی, وہ لوگ الیکشن جو لڑ کے آئے ہیں وہ اپنا مستقبل پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں دیکھتے, اور ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی زرداری کی پالیٹکس نہیں ہے, اور ان کا جو تمام تر فوکس ہے وہ سوائے اپنے کیسز کے آگے ہے ہی نہیں ہے. اور اس لیے لوگ جو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے, جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ڈسگرنٹڈ ہیں, لہٰذا کبھی بھی وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ابھی بھی آپ دیکھیے نواز شریف صاحب تحریک چلانا چاہتے ہیں اور بیٹھے وہ مے فیئر میں ہیں. بھائی سب سے پہلے تو پی ایم ایل این کا ورکر یہ سوال کرتا ہے نا کہ آپ نے تحریک خاک چلانی ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساری پراپرٹی لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مے فیئر میں, آپ روزانہ جو ہے کبھی ایک ریسٹورنٹ کا دورہ کرتے ہیں, کبھی دوسرے ریسٹورنٹ کا, کبھی ایک گاڑی کے شو روم میں, کبھی دوسری گاڑی کے شو روم میں. تو تحریک چلانے کے لیے پہلے واپس تو تشریف لائیں. اب نہ وہ واپس آنے کو تیار ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکل آئے, لوگ پاگل ہیں آپ کے کیسز کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. سو یہ فرینکلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہ تیر چلے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. چوہے صاحب ایک اور چیز مجھے یہ فرمائیے کہ اب جب کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے گورنمنٹ کا موقف تو یہ ہے نا کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چکمہ دے کر چلے گئے اور وہ رپورٹس درست نہیں تھیں, اس پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بھئی پوری گورنمنٹ کو دھوکہ دے کے اگر چلے گئے تو اس میں تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اگر یہ بات درست ہے. لیکن آج جیسے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت اچھی لگ رہی تھی, اور اب کیونکہ ہائی کمیشن جو پاکستان کا ہے لندن میں, اس کو میاں نواز شریف کے اریسٹ وارنٹس بھی بھجوا دیے ہیں گورنمنٹ نے. تو جو میں نے اپوزیشن سے سوال پوچھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یا کب آئیں گے, یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اپنے کیسز فیس کرنے یہاں پر نہیں آتے, گورنمنٹ کچھ کرے گی میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے یا کرنے جا رہی ہے, اور کرے گی تو کیا کرے گی؟ دیکھیں اچھا, میرا موقف تو پہلے دن سے یہ تھا کہ ان کو باہر جانے ہی کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. بڑی سمپل بات ہے, یہ پیسے نہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ کوئی آپ کے ہیں, نہ میرے ہیں, یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں, اور نواز شریف کنوکٹڈ ہے. اب 2,47 کروڑ روپیہ وہ اس کیس میں وہ کنوکٹڈ ہے. اب اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو سمپل بات ہے, وہ پلی بارگین اپلائی کریں اور ان کے کیسز میں جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے جمع کرائیں, اس کے طرف سے ہمارے پاس چاہے لندن میں رہیں چاہے پیرس میں رہیں, ہمیں انہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پیسے بھی دینے کو تیار نہیں ہے, وہ سزا بھی پوری کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں یہ بیسک کانفلکٹ ہے اس وقت جو پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں اور نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ میں. بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ یا آپ پیسے دیں گے یا آپ اپنی قید پوری کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ پیسے دیں گے نہ قید پوری کریں گے. یہ ریزالو ہوگا تو معاملہ چلے گا, ادروائز پھر ظاہر ان کو واپس لانا چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اب یہ ساری ایکسرسائز جو کرنی ہے واپس لانے کی, یہ تو ایک بالکل ان کالڈ فور ایکسرسائز ہے, لیکن اب یہ کرنی پڑے گی, ظاہر ان کو واپس لانا پڑے گا. میاں جاوید لطیف صاحب, آخری سوال ہے آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں اور قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے اوپر ایک سلیکٹو گورنمنٹ کو بٹھا دیا گیا. اگر وہ جینونلی یہ سمجھتے ہیں جو کہ آج وہ کہہ رہے تھے, تو پھر اس تحریک کو جو کہ ابھی اعلامیہ تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے پیش کیا آل پارٹیز کانفرنس کی پریس کانفرنس میں, لیڈ کرنے کے لیے وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ کہ کیونکہ پھر لیڈر کا تو کام ہوتا ہے ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر میاں صاحب اتنے ہی سنسیئر ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ, why does he not come back to Pakistan and lead the movement? زرداری صاحب بھی تو بیٹھے. احتشام, مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتا دو کہ جو نواز شریف نے بات کی ہے اس میں سے کوئی ایک لفظ بتاؤ جو پاکستانی قوم کے مفاد میں نہ ہو,
آئین قانون کی بالادستی کے لیے نہ بات کی گئی ہو. مجھے اس سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ باتیں اگر اچھی کی ہیں تو اپنی ذات کے میں تو عمل کی بات کر رہا ہوں, عمل کی بات کر رہا ہوں آپ سے. یار احتشام بات بھی سن لیا کریں نا, اگلے کی بھی سن لیا کریں. آپ سوال کرتے ہیں دوسرے کا جواب بھی لے لیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ وہ بولتے نہیں ہیں, آج بولے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آتے نہیں ہیں. جو بولے ہیں وہ آئیں گے بھی. اور دوسرا میں یہ آپ کو کہہ دوں, کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ جناب عمران خان کا آپ تو کہتے ہیں, اس کا نام نہیں آپ لیتے جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. آج نام لیا ہے تو آپ اگلا مرحلہ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بعد میں جو ملک آزاد ہوئے آج ان کی پوزیشن کیا ہے اور ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم اگر جی میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں, وقت بالکل ختم ہوا. چوہے صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ساری سیاسی صورتحال پر تجزیہ لیں گے سلیم بخاری صاحب سے اور سعید قاضی صاحب سے آفٹر دی بریک. صفدر کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس ضرور آئیں گے اور اب وہ نواز شریف بن کے نہیں آئیں گے بلکہ خمینی بن کر آئیں گے. تو یہ جو تقابل کیا ہے کیپٹن صفدر صاحب نے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ جہاں تک میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے خمینی جو تھے وہ تو ایک کلیرک تھے, وہ تو ایک ریلیجس اسکالر تھے اور وہ 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے, اقتدار کے ایوانوں میں نہیں رہے تھے اور پھر ایک موومنٹ چلائی, تحریک چلائی اور اس کے بعد پھر انقلاب برپا کیا. اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پہ لینن واز دا سن آف اے پیٹی گورنمنٹ آفیشل, ایک عام سرکاری ملازم کا بیٹا تھا. اسٹالن واز دا سن آف اے پور کابلر, ایک عام غریب موچی کا بیٹا تھا. ابراہیم لنکن جس نے سلیوری ختم کی تھی, غلامی 13ویں ترمیم کے ذریعے امریکن کانسٹیٹیوشن میں, ہی واز دا سن آف اے پور ووڈ کٹر, ایک عام غریب لکڑہارے کا وہ بیٹا تھا. تو یہ جو تقابل ڈرا کیا ہے کیپٹن صفدر صاحب نے, یہ کیسا تقابل ہے؟ دیکھیں یہ تو تاریخ کی ستم ظریفیاں ہیں. اسحاق ڈار صاحب ایک محنت کش اور بڑے باعزت باپ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے محنت سے زندگی گزاری ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ آیت اللہ خمینی جو ہیں پاکستان والے, یہ تو ایک دفعہ تشریف لا چکے ہیں یہاں پہ, اور یہ وہ آیت اللہ خمینی ہے جن کے بارے میں ان کے رائٹ ہینڈ مین جناب خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں آن ریکارڈ کہ جب یہ ہاسپٹل میں تھے تو 100 بندہ نہیں آیا تھا ان کو ملنے کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ آیت اللہ خمینی جب جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور آئے تھے تو ان کی 2 گورنمنٹس تھی, پنجاب سب سے بڑے صوبے میں اور سینٹر میں بھی. 18,000 آدمی کی رپورٹ ان کو اسپیشل برانچ نے دی تھی. تو میرے خیال میں ان بڑی مثالوں کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. دیکھیں عوام میں روٹس آپ کے جائیدادوں سے اور آپ کی بزنس امپائر سے نہیں بنتی. لینن کی کون سی بزنس امپائر تھی؟ مینڈیلے کی کون سی بزنس امپائر تھی؟ ایون فار دیٹ میٹر یہ ان کی کون سی بزنس امپائر تھی؟ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں فرانس میں رہتے تھے اور اس کی بھی ایک اور پس منظر ہے, وہ تودے پارٹی تھی. مگر بات یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ تاریخ دہراتی ہے, یہ کہا تھا ہیگل نے, اور مارکس نے کہا تھا ہاں پہلے ٹریجڈی کے طور پر اور پھر کامیڈی اور فارس کے طور پر. سو وی کین ٹیک دس ایز اے فارس, ناٹ یہ جو ان کا آنا ہے. ان کا کیا آنا ہے, یہ بیچارے ترلے کر کے وہاں باہر گئے ہیں اور اندر اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کہے کہ جناب ہم آپ خیر خیریت سے تشریف لے آئیں, ہم آپ کو دوبارہ سے اوپن آرمز لے. تو میرے خیال میں اس سے بری مثال کوئی نہیں دی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے سلیم بخاری یہ ہے کہ جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف قاضی صاحب واپس. سلیم بخاری صاحب مجھے فرمائیے گا, یہ جو قاضی صاحب نے کہا, میں ایگزیکٹلی ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ترلے لے کر باہر گئے ہیں, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے, کیونکہ بہت زیادہ یہ باز گشت ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے, اور اگر یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے ہیں تو کیا آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ آج جو تقریر میاں نواز شریف کریں گے وہ تقریر ایسی ہوگی جو تقریر انہوں نے آج کی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر, آپ کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ تاثر تھا کہ تاثر کیا تھا, بلکہ بار بار ہر پروگرام میں ہر حکومتی بندے نے کہا کہ نواز شریف تو ضیاء الحق کی پیداوار تھے. پھر وہ بعد میں ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ باہر جو ہیں وہ کسی ارینجمنٹ کے تحت گئے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ واپس بھی آئیں گے تو کسی ارینجمنٹ کے تحت آئیں گے. ایک تو ہم ان کو لانے لے جانے والوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے کبھی, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے.
اور آج انہوں نے انہی کو چیلنج بھی کر دیا جو لاتے اور لے جاتے ہیں. اس پر ہم بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کو ضیاء الحق کی پیداوار کہتے ہیں تو پھر وہ پیداوار, ایسی پیداوار دینے والے لوگ جن کو ہم پھر بعد میں بھگتتے ہیں, اس کے ذمہ داروں کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں تک وہ کیپٹن صفدر کا آپ نے بیان سنایا, مجھے بہت حیرت ہے کہ کس قسم کا کمپیریزن ہے. یہ ایک احمقانہ جنت میں رہنے والی بات ہے, کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے ان کا. اور دوسری بات یہ ہے, جو اصل ایشو ہے اس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومتی حلقوں میں پینک ہے اس آج کی اے پی سی کے حوالے سے, حالانکہ پچھلی 4 اے پی سیز میں سے کچھ نہیں نکلا تھا, اور اب بھی توقع یہی تھی کہ یہ نشستن برخاستن ہوگا اور کچھ اس میں سے نہیں نکلے گا. لیکن جو ہم نے باڈی لینگویج دیکھی ہے آج, جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرویل کیا ہے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز پر, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اے پی سی ان پہلے والی اے پی سی سے تو بہرحال مختلف ہونے جا رہی ہے. اور اس کی کامیابی کے کیا چانسز ہیں میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں انتہائی ذمہ داری سے, کہ جو حکومت اپنی پرفارمنس ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, جو حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتی, جو حکومت پہلے کے مقابلے میں عوام الناس کی زندگی عذاب کر دے, اس کے لیے کسی موومنٹ کو ریزسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور دوسری بات ایک اور اہم کہنا چاہتا ہوں کہ جو نام ہے پی ڈی اے ہو, چاہے پی این اے ہو, پاکستان نیشنل موومنٹ ہو, پاکستان نیشنل الائنس ہو, پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہو, یہ نام آزمائے ہوئے ہیں. دے ساؤنڈ گڈ ٹو دا ایئرز, کیونکہ یہ پہلے بھی سنے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ تحریکیں کیسے بنتی ہیں, آپ کو پتہ ہے پھر یہ کیسے کامیاب ہوتی ہیں. ہمیں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ صرف ایک طرف دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی ون آئیڈ جیک, ہمیں دونوں نظروں سے ہسٹری کو دیکھنا چاہیے. تو ہسٹری جو ہے وہ لانے لے جانے کے حوالے سے بہت واضح ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی, چاہے وہ الائنس پارٹی ہو, چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو, نہ وہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے وہ جاتے ہیں, اس لیے کہ اس ملک میں آج تک انتقال اقتدار نہیں ہوا, صرف اشتراک اقتدار ہوا ہے. اور میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے قائد صاحب, مجھے فرمائیے گا کہ یہ تو سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کمپیریزن سمجھ میں نہیں آتا جو کہا انہوں نے کہ جی نواز شریف اب واپس آئیں گے خمینی کی طرح, کیونکہ دیکھیے معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت ظلم ہے اس طبقے کے ساتھ, خاص طور پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, جس کی تھانے میں پٹوار خانے میں نہیں سنی جاتی ہے, جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا, جو اپنے بچے کا علاج نہیں کرا سکتا, جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہیں ان سے محروم ہے, باوجود اس کے کہ وہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس طرح کے آدمی کے لیے جو تحریک چلاتے ہیں, تاریخی اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے وہ کوئی ایسا ہی بندہ چلاتا ہے جو اس کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. ظاہری بات ہے ایک ایسا بندہ جو کہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, جس کا بھائی 4 دفعہ چیف منسٹر رہ چکا ہے, جس کے بچے جو ہیں وہ اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں اور وہ بلینئرز کی طرح رہتے ہیں, تو اس کا تقابل کرنا کسی ایسے بندے سے جو who rose from nothing, بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم گورنمنٹ کی طرف آئیں تو قائد صاحب کل یہ ہم نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب تھے, شبلی فراز صاحب تھے, شہباز گل صاحب تھے, تینوں نے میڈیا کو پہلے ہی دھمکا دیا کہ جی اگر آپ نے میاں نواز شریف کی تقریر نشر کی تو پیمرا آپ کے خلاف ایکشن لے گا. اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا کو کرنے دو نشر, یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے. اور دوسری طرف جو ان کے نیچے ان کو مشورہ دینے والے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر کے لیے خود ہی مسائل نہیں کھڑے کر دیتے ہیں ان کے مشیر جو ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات سنا دوں. جب کرسچیف ملنے گیا چوئن لائی سے تو کرسچیف نے اسے کہا کہ دیکھو میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور تم ایک سب سے بڑے چین کے جاگیردار کے بیٹے ہو. تو چوئن لائی نے کہا کہ ہاں مگر ہم میں ایک قدر مشترک ہے کہ ہم دونوں نے ایک اپنی طبقوں سے غداری کی ہے. تو یہ ایک مذاق کی بات تھی. تو آدمی کسی طبقے سے بھی آئے, اس کو وہ اگر ورکنگ کلاس کے کاز کے لیے لڑتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اب بات رہ گئی آپ کی یہ جو آپ نے بھی فرمایا اس حوالے سے, کیا سوری میں آپ کی بات بھول گیا, مجھے ذرا دہرا دیجیے گا اپنا سوال, معافی چاہتا ہوں. یہ اسپیشل اسسٹنٹس والی جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا نشر کرے گا تو پیمرا ایکشن لے گا, اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے دیں نشر. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا احمقانہ بیان تھا. نواز شریف صاحب کو بولنے دینا چاہیے تھا, یہ بڑا ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ میاں صاحب کہاں کھڑے ہیں. ان کے ہی ہیز رین آؤٹ آف آل آپشنز, گیٹ کریشنگ کرنا چاہتے ہیں.
جو میاں صاحب کو عادتیں پڑی تھی نا کہ گلیاں ہو جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، جس طرح یہ پھرتے رہے ہیں وہ اب اس طرح نہیں پھر سکتے. اب یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس نے ان کو اجازت دی تھی کہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو. یہ وہ نہیں ہے جہانگیر کرامت صاحب، وہ چلے گئے ہیں. اب یہ دنیا ایک بدلی ہوئی دنیا ہے. اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، مجھے ضرور کرنے دیجئے گا. کہانی عمران خان سے پیچھے نہیں آئے گی، آگے جائے گی. یہ پچھلی ساری واردات ختم ہو چکی ہے ان کی. اگر آج عمران خان اپنی اس پرفارمنس کے باوجود سعید قائد صاحب آگے کہاں جائے گی؟ کون نظر آتا ہے آپ کو آگے؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی علم نجوم کی بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خوفناک اکنامک ریسیشن طلوع ہو چکا ہے جو فرسٹ ورلڈ سے ہماری غریب دنیا کی طرف آ رہا ہے. انڈیا کی حالت دیکھ لیں، مودی کا اشر دیکھ لیں. اسی طریقے سے مگر یہ ماضی کے مزار نہیں آئیں گے. یہاں ہمیں یہ مت بتائیں کہ عمران خان کا متبادل یہ پٹے ہوئے مورے ہیں جنہوں نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ 2% کے مفاد کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل ہے، اس ملک کے کوئی عوام کا مستقبل ہے تو عمران خان سے آگے کا ہے. اب نہ رائٹ ونگ ریفارمزم چلے گا، نہ یہ مفاد تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ متبادل ہے کون؟ دیر ہے عمران خان کا متبادل پھر کون ہے اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو؟ میں آپ کو صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں متبادل کے بارے میں کہ جب روس کے انقلاب سے تو 2-3 مہینے پہلے سوئٹزرلینڈ میں لینن تقریر کر رہا تھا اور ینگ سوشلسٹ سے کہہ رہا تھا شاید میں نہ دیکھوں، شاید تم نہ دیکھو، مگر تمہارے بچے ضرور انقلاب دیکھیں گے. اور 1.5 مہینے بعد وہ بندہ خود انقلاب کر رہا تھا. تاریخ میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کبھی حادثاتی فگرز بھی اوپر آ جاتی ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں، ان کو دفن کرنا پڑے گا. ان کے مزاروں پہ نئی دنیا بنے گی. ان مزاروں میں سے یہ بدروہیں باہر نہیں نکلیں گی، اور خدا نہ خواستہ یہ اگر نکلی تو ہمارا کخ نہیں رہے گا. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ باہر نکل سکیں گی. جی بیرسٹر صاحب. جی بخاری صاحب کیا کہیں گے قائد صاحب کے اس تجزیے پہ؟ جی میں کوشش کرتا ہوں انتہائی مؤدب انداز میں اپنی رائے دینے کی. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور اب آگے کی طرف بڑھے گی تو اس کا کریڈٹ بھی تو انہی کو جائے گا نا جنہوں نے پہلے والوں کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا تھا. میں نے بنایا تھا، یا پھر آپ مان لیں کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے ووٹ سے آئے تھے. یہ بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان کے لانے والے تو اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں گے نا. یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ عمران خان صاحب کو کس نے سلیکٹ کیا؟ یہ کون سی تحریک کے نتیجے میں آئے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے گا آپ. کون سے گراس روٹ لیول سے، کس غربت کے خاندان سے ان کا تعلق ہے؟ یہ چننے والے چنتے ہیں، وہی چنیں گے. انہوں نے 3 بار چنا اور قوم کے ساتھ جتنا بڑا ظلم کیا وہ ہم نے بھگتا ساری نے. وہ ان کو چن کے لائے تھے ایز اے مسیحا. اس مسیحا نے کیا کیا؟ 105 وعدوں کے اوپر 105 یو ٹرن. گراس روٹ لیول پر آدمی کی حالت خوفناک پتلی. ہر بجٹ میں پچھلے جو ہیں ایک احسان کر دیتے تھے لوور مڈل کلاس پہ. 10% آپ کی تنخواہیں بڑھ گئی اس لیے کہ مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے. اس دفعہ انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ عوام الناس کے لیے ڈیلیور نہیں کریں گے نہ آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں، نہ آپ کو اقتدار میں رہنے دیا جائے گا. یہی ہے ریٹن آن دا وال آف دا ہسٹری. جو حوالے میرے دوست قاضی صاحب دے رہے ہیں، خدا کے لیے ان لوگوں کے نام نہ لیں جو انقلاب لے کے آئے ہیں. ان کو آپ ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی نہیں، چاہے وہ برسر اقتدار ہیں یا پہلے تھے، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے جس سے آپ یہ توقع رکھیں کہ انقلاب آنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قائد صاحب، ایک میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں شیخ رشید صاحب کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ میاں شہباز شریف بھی آگے جا کے نااہل بھی ہوں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جائیں گے. قائد صاحب، اب جب میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں مفاہمت کی آواز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات اچھے رہیں اور جو آپس میں کانفلکٹ ہے وہ ریزالو ہو جائے، تو کیا یہ شیخ رشید صاحب کا یہ جو بیان ہے یا اس طرح کے اور بہت سارے بیان ہیں یا جس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن نے اب اتنا سخت سٹانس لیا ہے اور میاں شہباز شریف بھی اس اے پی سی کا حصہ بن گئے ہیں اور آج انہوں نے حکومت پر تو بہت کڑی تنقید کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ نواز شریف اور شہباز شریف جو 2 گروپس بیچ میں تھے پی ایم ایل این کے، ایک مفاہمت کا اور دوسرا مزاحمت کا، وہ ایک ہی گروپ بننے جا رہا ہے مزاحمتی گروپ، یا میاں شہباز شریف مفاہمت کو جاری رکھیں گے یا پھر وہ نہیں جاری رکھیں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب جس طرح کے بیان دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو وائی ناٹ کم آن دا فرنٹ لائن
and deal with it. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک سرکاری ٹی وی پہ بیٹھا تھا اور میں نے یہ لائیو کہا کہ ہم ابھی تک ضیاء الحق کے عہد سے باہر نہیں نکلے. اور یہ تو میں یہ نہ کہا جائے کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ ابھی چند منٹ کی بات ہے. اب رہ گئی دوسری بات کہ جی یہی لوگ کریں گے. نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 68 69 زیادہ دور نہیں ہے. میں تو چھوٹا تھا, اس کو تو واچ بھی کیا اور کور بھی کیا میرے استاد بخاری صاحب نے. کدھر گئی تھی وہ اشرافیہ؟ کون لوگ آ کے کھڑے ہو گئے تھے 68 69 میں؟ ایوب خان نے 1 مہینے پہلے ڈائری لکھی تھی 68 69 سے پہلے. وہ چھپی ہوئی آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے. وہ لکھتا ہے کہ مجھے دوسرے ملک کے لوگوں کے بارے میں تو نہیں پتا, مگر میرے ملک کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ اتنے مین ہیں, یہ لفظ اس نے استعمال کیا, کہ انہیں آدھا موقع بھی ملے عوام کا خون چوسنے کا تو باز نہیں آئیں گے. فکرہ سنیے گا, بڑا میننگ فل تھا. اور کہتا ہے میں نہیں جانتا میں ان کو عوام کے غیظ و غضب سے کتنی دیر تک میں بچا کے رکھ سکوں گا. پھر کیا ہوتا ہے 68 69 میں؟ یہاں پہ واپڈا کی جو یونین ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ فون کر کے کہتا ہے کہ اتنے بجے میں پریزیڈنسی کی بجلی بند کر دوں گا اور اتنے بجے میں جی ایچ کیو کی بجلی بند کر دوں گا. یہ میں آپ کو 68 69 کی تاریخ بتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ موومنٹس بنتی رہیں گی, بٹ دے آر ایکسیپشنز ان ہسٹری. روز نہیں ہوتی, 40 50 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری منٹ رہ گیا. قاضی صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے, میں بخاری صاحب کے جی میرے پاس آخری منٹ ہے, اجازت دیجیے گا. میں بخاری صاحب یہ جو سوال تھا میرا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, کیا شہباز شریف مفاہمت کی پالیسی پر گامزن رہیں گے یا اب وہ بھی مزاحمت پر آ جائیں گے, گیون دا فیکٹ کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ بھی اب نااہل ہوں گے اور یہ گرفتار بھی ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی پیشین گوئیاں اور جو کرائے کے قاتل ہیں ان کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر اگر انحصار کرنا ہے جناب عمران خان صاحب نے تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, ضرور کرنا چاہیے ان کو. لیکن ان پیشین گوئیوں نے ہی ہمارے ملک میں احتساب کی کریڈیبلٹی کو زیرو کیا ہے. ان پیشین گوئیوں نے ہی نیب کو اتنا یعنی رسوا کر دیا ہے کہ وہ ون آئیڈ جیک کے احتساب کی طرح سے اس کے اوپر سارے آوازیں جو اٹھ رہی ہیں اس کے ذمہ دار یہی وہ سپوکس پرسن ہیں. ایک تو ان کا حوالہ میں دینا بھی نہیں چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوست نے حوالہ دیا 1969-68 کا. ڈکٹیٹرز کے کوٹس کو لے کے اگر ہم ملکی تاریخ طے کرنا چاہیں گے یا ہم چاہیں گے کہ آج کی سیاست کے اوپر اس کو لاگو کیا جائے تو یہ انہی کا سارا کرا دھرا تو ہے جو ہم بھگت رہے ہیں آج تک. ان کا نام لے کے میرے خیال سے اب باتیں کرنی شروع کر دینی چاہیے. اتنی وزڈن ہم میں ہونی چاہیے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ سعید قاضی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.